अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सिलसिला है इबारत दुरुस्त कैसे करें। पहला मरहला चल रहा है, 3 वीडियो आ चुकी हैं। चौथी वीडियो और आखिरी वीडियो, पहले मरहले की आखिरी वीडियो पेश खिदमत है। पहले हमने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि जो हर वक्त मरफू होती हैं, फिर हमने वो मंसूबात पढ़े जो हमेशा मंसूब ही रहते हैं, फिर वो मजरूरात पढ़े जो हर वक्त मजरूर होते हैं। लेकिन आज हम समझेंगे तवाबे को, जो कभी मरफू होते हैं, कभी मंसूब होते हैं और कभी मजरूर होते हैं। तो इसलिए इनको समझना भी ज़रूरी है। इबारत दुरुस्त करने के लिए तवाबे को समझना भी बहुत अहम है। तो तवाबे टोटल 5 हैं। तवाबे ताबे की जमा है, और ताबे कहते हैं पैरवी करने वाले को। यानी ये जो ताबे लफ्ज़ होता है, ये भी अपने माक़बल लफ्ज़ की पैरवी करता है एराब में। ताबे पर वही एराब होगा जो इसके माक़बल लफ्ज़ पर एराब होगा। तो इसका ताबे का माक़बल लफ्ज़ अगर मरफू है तो ये भी उसी की पैरवी करते हुए मरफू हो जाएगा, और अगर ताबे का माक़बल लफ्ज़ मंसूब है तो ये भी उसी की इत्तिबा करते हुए ख़ुद पर नसब ले आएगा, और इसी तरह मजरूर भी। तो याद रखिए तवाबे 5 हैं, और सबसे पहला जो ताबे है वो है सिफ़त। जी हाँ, वही सिफ़त जो मौसूफ़ के बाद आती है। मौसूफ़ सिफ़त दरअसल इनकी हकीकत ये है कि कोई भी ज़ात होती है, किसी की भी ज़ात है, उसकी अच्छाई या बुराई को बयान किया जाता है। तो जो ज़ात है उसको मौसूफ़ कहते हैं, और जो उसकी अच्छाई या बुराई है उसको सिफ़त कह देते हैं। मसलन राजुलन जवादुन, सखी मर्द। तो मर्द एक ज़ात है और उसमें एक अच्छाई है सखावत वाली, तो लिहाजा उसकी अच्छाई बयान की जा रही है जवादुन से। तो लिहाजा यही जवाद, यही अच्छाई जो है ना, ये उस ज़ात की, मर्द की सिफ़त बनेगा। तो मौसूफ़ सिफ़त में जो है ना, ये किसी भी शख्स की अच्छाई बयान की जाती है या बुराई बयान की जाती है। और मौसूफ़ सिफ़त की पहचान बिल्कुल आसान है कि जहाँ पर भी आपको 2 लफ्ज़ नज़र आ जाएं, दोनों मारिफा हों या दोनों नाकिरा हों, तज़कीर व तानीस में भी मुवाफ़क़त हो और वाहिद तस्निया जमा में भी बराबर हों, तो ऐसी सूरत में उनको मौसूफ़ सिफ़त कहा जाता है। जैसे अर्रजुलु स्वालिहु, नेक मर्द, दोनों मारिफा हैं, दोनों वाहिद हैं और दोनों मुज़क्कर हैं। तो लिहाजा पहले को मौसूफ़ कहा जाएगा और दूसरे को सिफ़त कहा जाएगा। और ये याद रखिए, मौसूफ़ सिफ़त में जो मौसूफ़ होता है ना, वो ज़ात होती है, ज़ात। ये ज़ात और अर्ज़, इसकी आप पहचान समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़ा अहम है। तवाबे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आपको ज़ात और अर्ज़ की पहचान हो गई तो किसी भी ताबे को पहचानने में आपको मुश्किल नहीं होगी। देखिए, एक ज़ात होती है और एक अर्ज़ होती है। ज़ात ये है कि जो कायम बिनफ्स ही हो, जो अपने आप कायम हो, जो अपने वजूद के लिए दूसरे का मोहताज ना हो। जैसे ज़ैद है, ये ज़ात है, क्योंकि ये अपने वजूद के लिए अमर बकर किसी का मोहताज नहीं है। अगर अमर बकर ना भी हो तब भी ये इसका वजूद ज़ैद का है। तो ये कायम नफ्स ही है, इसीलिए इसको ज़ात कहते हैं। तो ज़ात वो होता है जो अपने वजूद के लिए दूसरे का मोहताज ना हो, और अर्ज़ वो होता है जो अपने वजूद के लिए दूसरे का मोहताज हो। जैसे सखावत। अब सखावत अपने वजूद के लिए दूसरे का मोहताज है, सखावत करने वाले का मोहताज है। अगर कोई सखावत करने वाला है तभी तो सखावत है। अगर कोई सखावत करने वाला ही नहीं तो सखावत का वजूद भी ना हो। तो सखावत अपने वजूद के लिए दूसरों का मोहताज होती है। तो लिहाजा जो अपने वजूद के लिए दूसरों का मोहताज हो उसे अर्ज़ कहते हैं। तो मौसूफ़ सिफ़त में जो मौसूफ़ होता है वो ज़ात होती है, और जो सिफ़त होती है वो अर्ज़ होगी। मौसूफ़ सिफ़त में दोनों ज़ात नहीं हो सकते और ना ही दोनों अर्ज़ हो सकते हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, आगे सारी चीज़ें का ताल्लुक़ इसी ज़ात और अर्ज़ से है। तो इसी तरह ये मैंने आपको ज़ात अर्ज़ के मुतालिक इसलिए बताया कि बाज़ औक़ात जो है ना, 2 नाकिरा इकट्ठे आ जाते हैं और दोनों मुज़क्कर होते हैं, दोनों वाहिद होते हैं, तो तलबा समझ लेते हैं कि ये मौसूफ़ सिफ़त है, क्योंकि दोनों नाकिरा हैं, दोनों वाहिद हैं, दोनों मुज़क्कर हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो मौसूफ़ सिफ़त नहीं होते। जैसे रद्दुल मुख्तार की इबारत है, अला कबूली गायबिन अनिल मजलिसी। अब कबूल और गायब
دونوں ناکرہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، تو طلباء ان کو موصوف صفت سمجھیں گے، حالانکہ یہ موصوف صفت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عرض ہیں، قبول کرنے والا کوئی ہوگا تبھی تو قبول ہوگا، تو قبول بھی اپنے وجود کے لیے محتاج ہے دوسرے کا، تو لہٰذا یہ عرض ہے، اور غائب بھی کوئی غائب ہونے والا ہوگا تو غائب ہوگا، تو غائب بھی اپنے وجود کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، تو یہ دونوں عرض ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا جہاں پر بھی دو لفظ ایک طرح کے ہوں تو ان میں سے ایک کا ذات ہونا اور دوسرے کا عرض ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں ذات ہیں تب بھی وہ موصوف صفت نہیں ہے، دونوں عرض ہیں تب بھی وہ موصوف صفت نہیں ہے۔ دوسرا تابع ہے معطوف، وہی معطوف جو معطوف علیہ کے بعد آتا ہے، اور معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان واو یا او، اور یہ معطوف حروف عاطفہ 10 ہیں، ان میں سے کوئی ایک آتا ہے۔ معطوف علیہ اور معطوف اور ان کے درمیان واو، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واو ہوتی ہے یہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کو ایک ہی حکم میں شامل کرنے کے لیے آتی ہے، دونوں کو جمع کرنے کے لیے آتی ہے۔ جیسے جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آیا، تو آنے کے حکم میں زید اور عمر دونوں برابر ہیں، تو واو دونوں کو ایک ہی حکم میں جمع کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور اگر معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان او ہے تو وہ دونوں میں سے کسی ایک کو حکم میں ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کی نفی کے لیے آتی ہے۔ جیسے جاءنی زید او عمر، کہ میرے پاس زید یا عمر آیا، یعنی اگر زید آیا تو عمر نہیں آیا، عمر آیا ہے تو زید نہیں آیا۔ اسی طرح باقی بھی ہیں۔ تو معطوف علیہ اور معطوف کی آسان پہچان یہ ہے کہ دو لفظ معرفہ ہوں گے یا ناکرہ ہوں گے اور ان کے بیچ میں واو بھی ہوگی، یعنی جیسے موصوف صفت ہوتے ہیں نا، دونوں معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں ناکرہ، لیکن ان کے درمیان واو نہیں ہوتی، تو موصوف صفت کے درمیان اگر آپ واو لگا دیں تو یہ معطوف علیہ اور معطوف کی شکل بن جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ معطوف علیہ اور معطوف نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موصوف صفت اور معطوف علیہ اور معطوف میں چند فرق ہیں، 4 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ موصوف صفت میں واو نہیں ہوتی، جبکہ معطوف علیہ اور معطوف میں واو ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ موصوف صفت دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے، جبکہ معطوف علیہ اور معطوف میں مذکر اور مؤنث کا فرق قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ معطوف علیہ مذکر ہو اور معطوف مؤنث ہو، جیسے 22ویں سپارے کے پہلے صفحے پر ہے ان المسلمین والمسلمات، تو مسلمات جو کہ مؤنث ہے اس کا عطف مسلمین مذکر پر ہو رہا ہے، تو لہٰذا معطوف علیہ اور معطوف میں تذکیر و تانیث کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، تیسرا فرق یہ ہے کہ موصوف صفت میں ہوتا ہے کہ دونوں واحد ہوں یا دونوں تثنیہ ہوں یا دونوں جمع، جبکہ معطوف علیہ اور معطوف میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلا مذکر ہے اور دوسرا پہلا واحد ہے اور دوسرا تثنیہ ہو، جیسے جاءنی زید و رجلان، میرے پاس زید اور 2 مرد آئے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ موصوف صفت میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک ذات ہوتی ہے اور دوسری عرض ہوتی ہے، جبکہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں ذاتیں ہوتی ہیں، جیسے جاءنی زید و عمر، زید بھی ایک ذات ہے، عمر بھی ایک ذات ہے، یا دونوں جو ہے نا وہ عرض ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا ایک ذات ہو اور ایک عرض ہو، ایسا بہت شاذ و نادر کہیں ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ اکثر یہ ہوگا کہ معطوف علیہ اور معطوف میں دونوں ذات ہوں گی یا دونوں عرض ہوں گے، ایک ذات اور ایک عرض والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 فرق ہیں معطوف علیہ معطوف اور موصوف صفت کے درمیان۔ تیسرا تابع ہے بدل، وہی بدل جو مبدل منہ کے بعد ہوتا ہے، یعنی اس کی آسان پہچان یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو 2 لفظ نظر آئیں، دونوں سے مراد ایک ہی ذات ہو، تو پہلے کو مبدل منہ اور دوسرے کو بدل کہتے ہیں، اور اس بدل پر وہی اعراب آئے گا جو مبدل منہ پر آئے گا۔ مبدل منہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع، وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب۔ مثال کے طور پہ آتی سیدنا محمدن، یہ اذان کے بعد دعا میں ہے، آتی سیدنا محمدن، تو سیدنا محمدن 2 لفظ ہیں۔ سیدنا ہمارے سردار سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور محمد سے مراد بھی حضور کی ذات ہے، تو 2 لفظ ہیں، دونوں سے مراد ایک ہی ذات ہے، تو جہاں پر 2 لفظ آ جائیں دونوں سے مراد ایک ہی ذات ہو تو پہلے کو مبدل منہ اور دوسرے کو بدل کہتے ہیں۔ اب دیکھا محمدن ہے تو اس پر نصب اس لیے آیا کیونکہ سیدنا، سید جو ہے نا یہ منصوب ہے، تو لہٰذا بدل جو تابع ہے یہ بھی منصوب ہوگا۔
اب بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ جہاں پر آپ کو 2 لفظ نظر آ جائیں، پہلے سے مراد بھی ایک ذات ہے، دوسرے لفظ سے مراد بھی مکمل وہی ذات ہے، تو اسے بدل کل کہتے ہیں، جیسے یہی مثال آتی سیدنا محمد۔ دوسرا بدل ہے بدل بعض، یعنی آپ کو 2 لفظ نظر آئے، پہلے لفظ سے مراد تو مکمل ذات ہے، دوسرے لفظ سے مراد مکمل ذات نہیں بلکہ اسی ذات کا کوئی ایک عضو مراد ہے، کوئی جز مراد ہے، تو اسے کہتے ہیں بدل بعض۔ ضربت زیدن رأسہ، میں نے زید کے سر کو مارا، تو اس میں دیکھیے 2 لفظ ہیں، زیدن اور دوسرا ہے رأسہ، تو زید سے مراد زید کی ذات ہے اور رأس سے مراد اسی ذات کا ایک عضو ہے اور وہ ہے سر، اسے کہتے ہیں بدل بعض۔ اور تیسری قسم ہے بدل مشتمل، بدل اشتمال، یعنی 2 لفظ ہیں، پہلے سے مراد مکمل ذات ہے، دوسرے لفظ سے مراد نامکمل ذات ہے، نہ ہی اس کا کوئی عضو ہے بلکہ اس پر مشتمل کسی چیز کا ذکر ہے، جیسے رأیت زیدن ثوبہ، میں نے زید کے کپڑے دیکھے، تو زیدن ثوبہ 2 لفظ ہیں، زید سے مراد زید کی ذات ہے اور ثوب سے مراد اسی ذات سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے ثوب، اسے کہتے ہیں بدل مشتمل۔ چوتھا بدل ہے جی بدل غلط، آپ نے کہنا تھا میرے پاس زید آیا، لیکن آپ کے منہ سے نکل گیا کہ میرے پاس عمر آیا، پھر آپ فوراً کہہ دیتے ہیں زید، تو اسے کہتے ہیں بدل غلط۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہنا تھا جا انی زیدن، لیکن آپ نے کہہ دیا جا انی امرن، پھر آپ کو خیال آیا بھی امر تو نہیں آیا، زید آیا، تو فوراً آپ کہہ دیتے ہیں زیدن، جا انی امرن زیدن، تو لہٰذا یہ جو زید ہے اسے بدل غلط کہتے ہیں کہ غلطی کے بعد آیا۔ تو یہ بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ مبدل منہ بدل اور موصوف صفت میں چند طرح کا فرق ہوتا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ موصوف صفت میں ایک ذات ہوتی ہے اور ایک عرض ہوتی ہے، جیسے زید صالح، زید الصالح، زید نیک زید، تو اس میں زید ذات ہے اور الصالح یہ عرض ہے۔ جبکہ مبدل منہ اور بدل میں ایک ذات اور ایک عرض بھی ہوتی ہے، جیسے سیدنا محمد، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا اسی ذات کے تعلق والی کوئی چیز اور غلط وغیرہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ موصوف صفت میں ذات پہلے ہوتی ہے، عرض بعد میں ہوتی ہے، جبکہ مبدل منہ اور بدل میں عرض پہلے ذات بعد میں، ذات پہلے عرض بعد میں، دونوں ہو جاتا ہے۔ مثلا زید الصالح، نیک زید، تو اس میں دیکھا نیکی ایک عرض ہے جو ذات کے بعد ہے، جبکہ مبدل منہ اور بدل میں سیدنا محمدن، تو سرداری یہ ایک عرض ہے، یہ پہلے آ گئی ہے اور ذات بعد میں ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں اللہ ذات ہے اور رب العالمین یہ عرض ہے، تو اس میں ذات پہلے ہے عرض بعد میں ہے۔ تو مبدل منہ اور بدل میں دونوں طرح ہوتا ہے، ذات پہلے عرض بعد میں، عرض پہلے ذات بعد میں، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ آپ موصوف کی صفت کو بدل بنا سکتے ہیں، لیکن جو صفت عام سی صفت ہے جیسے صالح، اس کو آپ صرف صفت ہی بنائیں، لیکن کوئی صفت ایسی ہے جو خاص صفت ہے، جو اسی کے ساتھ خاص ہے، تو آپ اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، اب رب العالمین یہ صفت بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور یہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، لہٰذا اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسی صفت آ گئی جو عام ہے، اس کے ساتھ خاص نہیں ہے موصوف کے ساتھ، تو لہٰذا اس صفت کو آپ جو ہے نا صفت ہی بنائیں، اس کو بدل نہ بنائیں۔ جیسے زید الصالح، تو نیک ہونا یہ زید کے ساتھ خاص نہیں ہے، دوسرے بھی ہوتے رہتے ہیں نیک، تو لہٰذا اس کو آپ صرف صفت ہی بنائیں۔ مبدل منہ اور موصوف صفت سب سے زیادہ استعمال وہاں ہوتے ہیں جہاں کسی کی تعریف کی جائے یا مذمت ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف سورہ حمد میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہاں بدل ہیں، صفات ہیں۔ اور اسی طرح کسی کی مذمت ہو، جیسے سورۃ القلم میں ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ، تو یہ سارے اس کی صفات ذمیمہ اور یہ سارے بدل ہیں۔ تو موصوف صفت اور مبدل منہ بدل یہ سب سے زیادہ وہاں پر استعمال ہوتے ہیں جہاں کسی کی تعریف کی جائے یا جہاں پر کسی کے مذمت کی جائے۔ اور درود شریف میں سب سے زیادہ مبدل منہ اور بدل استعمال ہوتے ہیں، جہاں پر بھی درود شریف میں آ جائے سیدنا و مولانا محمد دن وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ مبدل منہ اور بدل ہوتے ہیں۔ اور معطوف علیہ اور معطوف کا سب سے زیادہ استعمال جو ہے نا وجہ حصر میں ہوتا ہے۔ وجہ حصر میں حرف عطف کے علاوہ جو ہے نا کچھ ہوتا ہی نہیں،
یعنی اگر حرف عطف کو نہ لایا جائے وجہ حصر میں تو وجہ حصر بنے ہی نہ. تو معطوف علیہ اور معطوف سب سے زیادہ وجہ حصر میں آتے ہیں. چوتھا تابع ہے عطف بیان. عطف بیان سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں. یہ وہ معطوف علیہ نہیں ہوتا جو معطوف اور معطوف علیہ ہیں، یہ اور ہے. عطف بیان اور معطوف علیہ کے درمیان واو نہیں ہوتی. اور عطف بیان کو یوں آپ سمجھیے کہ ایک شخص کے دو نام ہیں، ایک اس کا مشہور نام ہے اور دوسرا غیر معروف نام ہے. آپ نے کسی سے بات کر کے اس کا غیر معروف نام لیا اور آپ کے ذہن میں آیا کہ شاید اس سے اس کو پہچان نہ ہو، تو آپ فوراً جو ہے نا اس کا مشہور نام بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو جو مشہور نام ہوتا ہے اس کو عطف بیان کہتے ہیں، اور جو اس سے پہلے غیر معروف نام آپ نے لیا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ. اور اس معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان واو نہیں ہوتی. اور اس میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، تو اس میں دونوں ہی ذات ہیں، عرض جو ہے نا اس میں نہیں ہے. تو یہی فرق ہے مبدل منہ بدل اور عطف بیان میں. بدل اور عطف بیان میں یہ فرق ہے کہ اس میں بعض اوقات ایک ذات ہوتی ہے اور ایک صفت ہوتی ہے. اس میں صفت نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو ہے نا لقب ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اس میں دو نام ہوتے ہیں اور دونوں نام سے مراد ایک ہی ذات ہوتی ہے. اس میں صفات وغیرہ نہیں ہوتے. پانچواں تابع تاکید ہے. تاکید میں چند چیزیں ہیں، مثلا کلہ، کلہما، کلہم، اس طرح کے الفاظ ہیں. اور اجمعو واحد کے لیے، اجمعین جمع کے لیے، حالت نصب و جری میں، اجمعون حالت رفع میں جمع کے لیے. زیادہ تر تاکید میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اور کلہ ہو یا اجمعو وغیرہ ہو تو یہ یا تو جمع کے بعد آئیں گے، جیسے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو الملائکہ جمع ہے اور اس کے بعد کلہم اس کی تاکید ہے، تو الملائکہ مرفوع ہے تو یہ تابع بھی مرفوع ہے، کلو ہے. تو یہ یا تو جمع کے بعد آتے ہیں یا پھر ایسے لفظ کے بعد آتے ہیں جو قلیل و کثیر دونوں پر بولا جاتا ہے، یعنی جو جنس ہے. جیسے تؤمنون بالکتاب کلہ، تو کتاب یہ جنس ہے، کثیر و قلیل دونوں کو استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بعد کلہ آ گیا. تو لہٰذا کسی واحد یعنی ایسا لفظ جس کے اجزاء نہیں ہو سکتے، جس کے افراد مختلف نہیں ہو سکتے، جس کے افراد تقسیم نہیں ہو سکتے، اس کے بعد کلو اور اجمعو کو نہیں لا سکتے. آپ یوں نہیں کہہ سکتے جاءنی زید کلہ، میرے پاس پورا زید آیا، کیونکہ زید کے جو اجزاء ہیں وہ جدا جدا نہیں ہو سکتے ہیں. جب زید آئے گا تو پورا ہی آئے گا اور نہیں آئے گا تو وہ پورا نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا آدھا زید آ جائے اور آدھا نہ آئے. تو اس لیے شخص معین کے بعد آپ کلو نہیں لگا سکتے، نہ اجمعو لگا سکتے ہیں. یہ زیادہ تر جمع اور اس کے علاوہ ایسے لفظ کے بعد آتے ہیں جو جنس ہوتا ہے، جو قلیل و کثیر دونوں پر بولا جاتا ہے.